अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली थोड़ी सी लंबी एपिसोड यानी 40+ एपिसोड। तो आपको बताया था कि ठंड में लिखना जो है वो उसकी स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश की। मैंने कहा 2 एपिसोड छोटी हो गई लेकिन एक थोड़ी सी बड़ी दे देती हूँ, और आज की एपिसोड थी भी बहुत ज़्यादा ऐसी कि मुझे थोड़ी लंबी ही लिखनी थी। तो यकीनन आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्सिंग और हार्ट रिलैक्सिंग यानी कल्बी और ज़हनी दोनों को सुकून देने वाली है, बहुत ही प्यारी है। दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, तकरीबन आपको सभी करैक्टर्स नज़र आएंगे आज के एपिसोड में। तो देर किस बात की, जल्दी से चलती हूँ आपको लेकर एपिसोड 93 नावल जानान बाय एस्मरवा मिर्जा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मसरूफियत? यावर ने इसके कान के करीब चेहरा लाते हुए धीमी मगर खनकदार सरगोशी की। जी जी, पहले मसरूफियत बताएं, फिर अपनी चाहत भी बता दूंगी। अपने और यावर के बीच कुर्बत और नज़दीकी को उसके कांधे हाथ दबाकर ख़त्म करने की, उसके कंधे पर अपना हाथ दबाकर ख़त्म करने की कोशिश में वो बिल्कुल नाकाम थी। तुम्हें अपने नाम के रंग ना लगा जाऊं, मसरूफियत ये कि मेरे ख्यालों से निकलोगी ही नहीं। गुल के सांस जैसे सीने में ही अटक गए। वो समझी शायद कोई और खतरनाक या शर्म दिलाने वाली हरकत करेगा, पर वो इजाजत तलब हुआ। फिर भी गुल की टूटी फूटी सी सांसें और इसे कान की लो तक सुर्ख होते देखकर यावर के लबों पर हंसी मचल उठी। कौन से रंग लगाने हैं? रंग तो पहले ही लग गए हैं ना, इसने ले जाते हुए नजर झुकाकर तेजी से कहा, जैसे अपनी ही बोली गई बात से शर्माने लगी हो। तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारा 5 साल बड़ा आशिक तुम पर कब से लट्टू है। फील करवाने की बात कर रहा हूँ, निकम्मी हसीना। यावर ने इसका ठोड़ी से फासला कम किया, अपनी उंगलियों से इसकी ठोड़ी ऊपर उठाई ताकि वो नजर चुरा ना सके, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी। आप होंगे निकम्मे? गुल की आवाज में लाडली सी जिद मचली। तुम मुझे याद आओगी, मेरा ये विजिट मुझे मेरी गुल देगा, सोचा नहीं था। और सितम की गुल के दिल में भी मैं घुस कर बैठा हूँ, ये एहसास बहुत कीमती है। यावर की आवाज में मस्ताना सा सुकून उतर आया। चेहरा उसका इत्मीनान से भरा था, जैसे गुल बारफ्तगी से तकती चली गई। आप ख्याल रखिएगा अपना, ये स्याह हल्के वापसी पर यहाँ से गायब हो जाने चाहिए, ओके? अपनी लाड भरी फिक्र जताए वो उसके रुखसार से हथेली जोड़ गई और मुज़ाहमत भी करनी छोड़ बैठी। अब शर्तियाँ गायब हो जाएंगे। वो इसकी कमर थामे इसके और करीब खिसका। क्या है, चिपक क्यों रहे हैं? कुल ने तशवीश से आंखें झपकी तो यावर ने हंसकर इसे जरा लूज किया, जबकि दूसरे हाथ से उसकी खुली जुल्फों को छूने लगा। अपना भी ख्याल रखना। वो नरमी से मुस्कुराया। ये मसरूफियत है? वो मशकूक हुई। हाँ, यावर हंसा कि बेचारा और कुछ कर जो ना सकता था। ये तो बहुत आसान है, थोड़ी देर लगेगी, बाकी का पहाड़ दिन कैसे काटूंगी और रात? वो उंगलियों पर दिन के घंटों का हिसाब परखती अपने ही ध्यान में बड़बड़ाई तो उसकी जानिब जरा सा झुका। बेबी चाहिए तुम्हें? यावर ने सरगोशी में पूछा तो वो जवाबन यूं गर्दन फेर कर इसे देखने लगी जैसे मराकबे में भी साथ ही चली गई हो। क्या कहा? क्या कहा आपने अभी? होश में आते ही वो काट खाती नजरों से इसे देखती घूरी। मैंने कहा तुम्हें बेबी कह सकता हूँ। नहायत सादत मंदी से वो मुकर कर बोला कि इतना सच्चा लगा। बेचारी गुल को महसूस हुआ उसी ने गलत सुना है। यावर की मासूम सी सफाई ने एक पल को गुल का गुस्सा झाँक कर दिया, मगर उसके दिल की धड़कनें अब भी दौड़ती हुई उसके कानों में शोर मचा रही थी। वो होंठ बेच कर नजरें चुरा गई, जैसे खुद को ही समझा रही हो कि मैं ही गलत समझ रही थी, मैं ही पागल हूँ। क्या हो गया गुल, कुछ खतरनाक हुआ है क्या? यावर ने उसकी गर्दन के करीब आते हुए धीरे से सरगोशी बहाई। नहीं, आपके मुंह से गलत बात सुनी। गुल ने घबराते पलकें उठाई। यावर ने बमुश्किल अपना कहकहा हल्के पार धोसा। मेरे मुंह से? इस मुंह से? हाँ। वो जानबूझकर उसे पागल बना रहा था और वो शिदायन बन भी रही थी। जरा पीछे होकर बैठे, मुझ पर चढ़ रहे हैं, गोद में बिठाना बाकी है आपको बस।
وہ اس کے پاس پاس سے رکھنے پر چڑی کیونکہ ذہن اب تک یاور کی بات کے گرد جھول رہا تھا۔ مجھ پر اتنا پیار آ رہا ہے کیا کہ گود میں بٹھانا چاہتی ہو؟ یاور نے انگلی سے اس کی گال کی سرخی سہلا کر مستی سے سوال کیا۔ نہیں چاہتی، منع کر رہی ہوں آپ کو کہ ذرا ڈیسنٹ ہو کر بیٹھے۔ ڈر گئی تھی میں یاور۔ گل نے فوراً اس کی انگلی جھٹکی تو اس کی آواز بھی اختتام تک بھیگی۔ کس سے؟ یاور اس کے اتنا قریب ہوا کہ گل کی سانس تیزی سے ڈولنے لگی کیونکہ وہ گھبرا کر پیچھے سے رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یاور وہ اس کے دیکھنے کے انداز پر سہمی۔ بتاؤ نا مجھ سے یا اس بات سے جو میں نے نہیں کہی؟ گل کے ہونٹ کپ کپا گئے کہ وہ سنجیدہ ہو کر آنکھوں میں آنکھیں گاڑ چکا تھا۔ یاور انسان بنے۔ اس کے کندھے پر مکے کی بہت ہلکی قسم رسید کرتے منمنائی۔ کیوں اب تک بندر کے کرتب دیکھ رہی تھی تم؟ یاور نے اس کی ٹھوڑی دوبارہ تھام کر نظریں اٹھوائیں جبکہ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا، جس سبب وہ بھی گھبراہٹ سمیت مسکرا دی۔ مجھے روز کال کریے گا، میں آپ کے ساتھ بہت سا ہنسنا چاہتی ہوں۔ آپ جہاں بھی رہیں بس میرے ہیں۔ اب میں جا رہی ہوں یمانے دادی کے پاس، ان کے کل کے لیے کپڑے پیک کرنے ہیں، سوٹ کیس ریڈی کرنا ہے، پھر ان کے پاس ہی سو جاؤں گی۔ ویسے تو پیا کی فکر اور آپ کے جانے کی اداسی میں نیند نہیں آئے گی، پر سونے کی کوشش کروں گی۔ وہ اس کے پہلو سے اٹھی کیونکہ وہ اپنے کام کر چکی تھی۔ یاور کا بیگ بھی اسی نے پیک کیا تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو میرے پاس رہو۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑے پاس لا کر روکے گل کے چہرے اور آنکھوں میں ایک ساتھ بہار اتار لایا۔ آپ کو صبح نکلنا ہے تو نیند لیں، میں باتیں کر کے سونے نہیں دوں گی۔ اس کے حصار سے نکلنے لگی پر وہ اسے سینے کی ذرا نزدیک سے رکا گیا۔ میں فلائٹ میں سو لوں گا، نو پرابلم۔ وہ اسے آج تو نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی یمانے دادی کے روم میں آ جانا، ہم دونوں سو جائیں گے ان کے پاس، باتیں بھی کریں گے، بائے۔ وہ کہہ کر اس کے بازوؤں سے پھدک کر نکلتی فرار ہوئی، جبکہ ایسی کباب کی ہڈی کو تو بیچارہ رد بھی نہ کر سکتا تھا کیونکہ دادی سائی تو جانے جگر سب تھیں۔ تمہیں واپسی پر آ کر سیدھا کروں گا، کوئی کال میسج نہیں کروں گا، پھر دیکھنا کیسے میرے واپس آتے ہی مجھ سے چپکے گی۔ آخر کے یاور میں نے مس کیا بہت، کہاں چلے گئے تھے؟ ابھی میسر ہوں تو قدر ہی نہیں شوہی کو۔ ہاں، بیچارہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا شاور لینے گھس چکا تھا۔ البتہ سفیان افریدی اور یزدان کا ارادہ صبح جنازے میں ہی شرکت کا تھا، کیونکہ سفیان نہیں چاہتے تھے کہ ان کا سامنا ایما سے ہو اور وہ اپنے لالا کے قاتل کو دیکھ کر اور غمگین ہو۔ ویسے بھی وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ سرکان تو نہ آ سکا تھا پر جویریہ ساری رات ایما کے ساتھ ہی رہی۔ ہرمل، ولی، جاسم، یشما اور احران سبھی اس کے پاس تھے۔ ایما کی تکلیف میں احران اور جاسم ہی کمی کر سکنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ گل نے یمانے کے دائیں اور یاور نے بائیں بازو لوٹ لی اور وہ بہت دیر تک تینوں باتیں کرتے رہے، جس میں یمانے کی ہر بات یشما سے شروع ہوتی اور اسی پر ختم ہوتی رہی، جبکہ یمانے نے گل اور یاور کو بھی ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعائیں دی، ان بچوں کو رشتے نبھانے کے گر سکھائے، انہیں بتایا کہ محبت لی اور دی کیسے جاتی ہے۔ ایما کا درد کم نہ ہو سکا اور رات ساری اسی کرب و تکلیف کی نظر ہو گئی۔ ہجرا کی بھی رات آنکھوں میں گزر گئی۔ وارث اور اغزئی کا آپریٹ تو کر دیا گیا تھا، گولی بھی نکال لی گئی تھی، پر ابھی وہ کرٹیکل حالت میں ہی تھے۔ ہجرا نے بہت دعائیں مانگی تھی، وہ اس شخص سے جتنی بھی ناراض ہوتی ان کی موت ہرگز نہیں چاہتی تھی، جبکہ سرکان کی والدہ اور جویریہ سب کے پیرنٹس کو بھی امیر حویلی پہنچا دیا گیا تھا۔ آرام کی وجہ سے حالدہ صاحبہ تو سرکان کے پاس ہی رکنے والی تھی ابھی، مگر جویریہ کے والدین رات ہی واپس چلے گئے تھے اور دونوں کی باقاعدہ شادی کی تیاریاں بھی کرنے کا کہہ کر گئے تھے۔ صبح فجر کی اذانیں بلند ہو کر تھم گئی تھی۔ ہجرا اب تک وہیں بیٹھی تھی، اداس و افسردہ، بار بار نگاہیں اس جانب جا رکتی جس پار وہ شخص تھا۔ 7 بجے تک ان کی یمانے اور یاور کی فلائٹ تھی، مگر وہ جانے سے پہلے ایک بار وارث کو دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ ہوٹل جا کر اپنا سامان اور ضروری ڈاکومنٹس لینے کا ارادہ رکھتی ہجرا ایک آخری بار نرس سے آ کر مخاطب ہوئی، جو اسی ایمرجنسی ایریا سے باہر آئی تھی جہاں وارث اور اغزئی تھے۔ نہیں میم، ابھی انہیں انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے، آپ ان سے ابھی نہیں مل سکتی۔ نرس نے نرمی سے منع کیا۔ بس 2 منٹ دے دیں، میں نہ بات کروں گی نہ زیادہ ان کو پریشان، بس دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہجرا کے اصرار پر نرس نے ان کی پریشانی دیکھتے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آئیں، بس تھوڑی دیر دیکھ سکتی ہیں آپ انہیں۔
نرس کے کہنے کی دیر تھی کہ ہجرا فوری اس کی مشکور ہوئے پیچھے ہی بڑھ گئی۔ وارث اور اکزئی کو پیٹ پر جو گولی لگی تھی وہ تو نکال دی گئی تھی، پر وہ ہوش میں نہیں آئے تھے، نہ ان کی حالت سٹیبل تھی۔ نرس کے پیچھے چلتے ہوئے ہجرا کے قدم جیسے بوجھل ہوتے گئے، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز، سانس بے ترتیب، اور آنکھوں میں نمی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کا شیشہ دار دروازہ کھلتے ہی گرم ہوا کا جھونکا آیا، مگر ہجرا کے دل کی گھبراہٹ کسی طرح کم نہ ہوئی۔ باہر کی سرد لہر کی نسبت یہ جگہ گرم اور حدت سے بھری تھی۔ یہ پرسکون گرمائش بھی ہجرا کی آنکھوں میں ہوتی چبھن کو سکون نہ دے سکی۔ وارث اور اکزئی بے حد کمزور لگ رہے تھے، چہرہ زرد، ہونٹ بے رنگ اور ناک کے پاس آکسیجن کی نالی لگی ہوئی۔ ان کا سینہ ہلکے اتار چڑھاؤ کے ساتھ مشقت سے سانسیں بھر رہا تھا۔ پیٹ کے درمیانی حصے پر سفید پٹی بندھی تھی، جس کے وسط میں خون کی آمیزش رکھتا ڈھکا زخم پٹی سے جھانک رہا تھا، اور مانیٹر پر ان کے دل کی دھڑکن ڈولتی ہوئی چل رہی تھی۔ ہجرا کے قدم دروازے کے اندر آ کر خود بہت تھم گئے۔ وارث! ہجرا کی ہونٹوں سے بے اختیار مدھم سی نم سرگوشی نکلی، مگر آواز اتنی کمزور تھی کہ نرس بھی نہ سن سکی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ ان کے بیڈ کے پاس پہنچی، اپنا کامتا ہاتھ بڑھایا، مگر چھونے کی ہمت نہ ہوئی کہ دل جیسے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ میں ناراض ہوں، پر اتنی نہیں کہ آپ یوں سانسوں کے ہاتھوں بے بس پڑے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ یوں چھوڑ جائیں سب۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ وہ پوری پگھلی ہوئی ہیں۔ بے وفائی کا ناسور اپنی جگہ پر، آدھے دل پر اس شخص کی حسرت کا جہاں بھی آباد ہے، جہاں قیامت سی برپا ہوئی ہے۔ میم، ڈاکٹر صاحب نہ آ جائیں، انہوں نے سختی سے منع کیا تھا مجھے۔ نرس نے دھیرے سے ہجرا کو مخاطب کیا، جس پر ہجرا نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر وارث کے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ گرم، کمزور مگر زندہ۔ ٹھیک ہو جائے پلیز، میں نے آپ کو اس حال میں دیکھنے کی دعا کبھی نہیں کی تھی وارث۔ ہجرا کی آواز آج بھیگی، نرم اور حقیقت میں خوفزدہ تھی کہ وہ زمینی فاصلوں پر راضی تھی، پر اس شخص کے مر جانے کا خیال تک ان کے لیے سہانے روح تھا۔ میں جا رہی ہوں، لیکن آپ سے ادھوری باتیں مکمل کرنے واپس آ جاؤں گی۔ آپ پلیز تب تک بالکل ٹھیک ہو جائیے گا۔ آپ ایسے اچھے نہیں لگ رہے۔ میرا بقیادہ پتھر دل پگھلانا ہے آپ کو وارث۔ معافی مانگنی ہے آپ نے مجھ سے۔ کچھ تو میرے لیے بھی کریں آپ، اتنا خالی پن ڈیزرو نہیں کرتی۔ نرس قریب آئی تو ہجرا نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا، اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی اور ایک آخری نظر وارث پر ڈال کر پیچھے ہٹ گئی۔ دروازے کے باہر قدم رکھتے ہی ان کی ٹانگیں ایک لمحے کو کانپی تھی، لیکن پھر وہ رک نہ سکی اور چلی گئی۔ انہیں جانا ہی تھا۔ ان کے جاتے ہی وارث اور اکزئی نے اپنی درد کرتی آنکھیں کھولی، دروازے کی طرف دیکھا، ان کو ہوش میں آتا دیکھے نرس پیچھے ہی لپکی، پر تب تک ہجرا جا چکی تھی، اور نرس نے ڈاکٹر کے ہمراہ آ کر وارث اور اکزئی کی یکدم کم ہوتی ہارٹ بیٹ سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ان کی حالت جب نہ سنبھلی تو انہیں کوئی انجیکشن دیا گیا، جس سے ان کی سانس لینے کی دشواری کچھ لمحوں بعد زائل تو ہوئی، پر وہ دواؤں کے اثر میں بھی ساتھ ہی ڈوب گئے۔ نوراب کی بھی تدفین ہو گئی تھی۔ فرساد اور اکزئی نے خود کو فی الحال کمرے میں محدود کر رکھا تھا۔ جاسم اور ہرمل دونوں نے 2-3 بار ان سے بات کی کوشش کی، پر وہ نہ کچھ بول رہے تھے نہ سن رہے تھے، بس ایک کربناک چپ میں مبتلا تھے، جیسے موت سے پہلے قضا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایما نے ماما سے ہر ناراضگی ان کی میت کے ساتھ ہی دفنا دی تھی۔ اس نے امید نہ کی تھی وہ ایسے دن بھی دیکھے گی۔ اگر احران اس کے پاس نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی سب کے بعد دوسری سانس نہ لے پاتی۔ یاور، یمانے اور ہجرا بھی روانہ ہو گئے تھے، اس دعا امید کے ساتھ کہ ان کی واپسی پر حالات قدرے سنبھل چکے ہوں گے۔ وہ ماما کے میٹرس پر دوہری ہو کر لیٹی تھی جب احران دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایما کے آنسو کل رات سے خشک نہیں ہوئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں لالا؟ عقب سے یشما کی پکار پر وہ چونکا، جو ایما کو ہی دیکھنے آئی تھی۔ یشما نے لالا کے پاس رک کر جب اندر دیکھا تو اداس و افسردہ ساتھ ہوئی۔ اسے مزید روتا برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ کل شام سے ایسے ہی رو رہی ہے یشما۔ لالا کی رندی آواز پر یشما آگے آئی اور لالا کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی سے ہلائے انہیں حوصلہ دیتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایما بستر پر ہاتھ پھیرے سسکیاں بھرتی ان دو کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ رونے دے اسے، ورنہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔
آپ خود کو سنبھالیں گے تبھی تو وہ مضبوط ہو سکے گی لالا۔ لالا کا ہاتھ سہلاتی وہ ایما سے زیادہ ان کو بکھرا محسوس کیے رنجیدہ ہوئی۔ کیا فائدہ اس کے مضبوط ہونے کا؟ پھر کچھ ہوگا اور یہ بکھر جائے گی۔ اب تو میں بھی تھک گیا ہوں اس کی تکلیف سے۔ بھائی اور ماں کی موت سہ گئی، یہ اتنی ہمت کیسے آ گئی اس معصوم سی لڑکی میں؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔ اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اسے گلے لگاتا ہوں تو اپنی ہر محرومی ہوا ہوتی محسوس کرتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں یشما، تمہارے لالا تھک گئے۔ احران کو یوں افسردہ اور بکھرا محسوس کیے وہ بھی دل برداشتہ ہوتی لالا کے سینے لگی کہ اسی طرح شاید اماں کے بیٹے کو کچھ ڈھارس مل سکے۔ تم دونوں ٹھیک ہو نا؟ عقب سے آتی آواز پر یشما فوراً لالا سے الگ ہوئی تو ولی اور ہرمل کھڑے تھے، مگر ایما کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی رنج سے بھر گئی۔ بہت مشکل وقت ہے اس معصوم پر، تم حوصلہ رکھو۔ ہرمل نے بھی جیسے اپنی طرف سے ٹھارس دی اور ولی نے تو بنا جھجک احران کو اپنے گلے لگایا کہ سنبھالنے والے یوں کمزور نہیں پڑا کرتے۔ تم نے ہی اسے سنبھالنا ہے احران، اللہ تمہیں مضبوط بنائے۔ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی مضبوطی۔ ولی کی ہمت بھائی کی طرح تھی جس کا اثر احران پر ہوتا بھی نظر آیا۔ ولی کی دی ہوئی ہمت بھائی کی طرح تھی جس کا اثر احران پر ہوتا بھی نظر آیا۔ جویریہ کو جاسم نے واپس سرکان کے پاس بھجوا دیا تھا، حالانکہ وہ ایما کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، پر سرکان کو بھی اس کی ضرورت تھی۔ تم سب کا بہت شکریہ، میں اب اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ احران کی ہمت پکڑنے نے ولی، ہرمل اور یشما تینوں کو اداس کر دیا، کیونکہ یہ ہمت پکڑنا آسان نہ تھا۔ جاسم بھی وہیں چلایا تو سب بیک وقت پلٹے۔ اس میں تو ایما کو ایسے روتا دیکھنے کی بالکل سکت نہ بچی تھی۔ کاکا جان کچھ بول نہیں رہے، قبر سا سناٹا کر رکھا اپنے 400۔ مجھے خوف آ رہا ہے ان سے، کیا کریں؟ جاسم نے سب کی طرف باری باری دیکھا، مگر سبھی اس حوالے سے غمگین تھے۔ ابھی انہیں اکیلا چھوڑ دو میرے شیر، ممکن ہے وارث انکل کی جانب سے اچھی خبر ملتے ہی وہ اپنی چپ خود ہی توڑ دیں۔ ولی نے ہی بروقت مشورہ دیا، جبکہ عبید رضوان پہلے ہی ان سے بات کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ امید ہے ایسا ہی ہو۔ بابا کی کنڈیشن بگڑ گئی تھی، پر ابھی سٹیبل بتا رہا ہے ڈاکٹر۔ اگلے 12 سے 14 گھنٹے اہم ہیں۔ میں کچھ دیر تک ہاسپٹل چلا جاؤں گا۔ لالے تم سب کا دھیان رکھنا یہاں، اور کاکا جان کا بھی، اور اس سے بھی ہمت دینا تاکہ یہ میری گڑیا کے آنسو روک سکے۔ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، عجیب مفلوج سی کیفیت ہے۔ جاسم کی تھکاوٹ، اس کی تکلیف سب ہی سمجھتے تھے۔ سب نے بیک وقت یشما کو امید افزا نگاہوں سے دیکھا، جسے کہہ رہے ہو اسے سنبھالو۔ میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، آئیں کچھ دیر میرے ساتھ۔ یشما نے سب کی آنکھوں میں لکھی گزارش دیکھتے جاسم کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر چلی گئی، جبکہ احران کو وہ دو ہمت پکڑانے میں کامیاب تھے۔ وہ ایما کے پاس گیا تو ہرمل بھی ولی کی بازو کے حصار میں آتی اس کے ساتھ لگ گئی، کیونکہ ایما کو روتا دیکھ کر اس کی ماں کے جانے کا غم محسوس کیے اسے یہ سب اپنے دکھ سا ہی لگ رہا تھا۔ میری جان بس کر دے اب رونا، آپ کے رونے سے وہ واپس نہیں آئیں گی۔ آپ انہیں معاف کر کے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اپنے لالا کی طرح اپنی ماما کے لیے بھی آسانیوں کی دعا مانگے۔ اگر آپ ایسے ہی روتی رہی تو میں یہاں رہنے نہیں دوں گا آپ کو۔ وہ اس کے عقب میں پہلو کی جانب بیٹھا تو ولی اور ہرمل بھی اسی کی طرح درد میں ڈوبتے دکھائی دیے، جبکہ ایما نے ہچکی سی بھرتے کروٹ سیدھی کی تو وہ ٹھیک سے بیٹھا، پر اس کی ہری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں نہیں روتی اب۔ روکتی ہوں آنسو تو دل میں گھٹن بڑھتی ہے، خود کو مارنے کے خیال آتے ہیں جو میں نہیں سوچنا چاہتی۔ ایما کی اس دل ہراس سرگوشی نے ان تینوں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ خود کو مارنے کا خیال میرے اور اس بچے کے ہوتے کیسے آیا؟ ایسے نہیں کریں، یوں جان مت کھینچے میرے وجود سے۔ وہ جیسے اس بات کی ایما سے توقع ہی نہ رکھتا تھا۔ ہرمل بھی یوں تھی جیسے اس کا دل پھٹ سا گیا ہو، تبھی ولی سے وہاں سے خود ہی لے گیا۔ تبھی رو رہی کہ ایسا نہ سوچو، بابا بھی کیا مر جائیں گے امیر؟ تمہیں یا اسے کچھ ہو گیا تو میں اتنی بدقسمت کیوں ہوں؟ ویسے کمر میں ہاتھ لپیٹ کر لیٹے سے اٹھا کر بٹھا گیا۔
خود بھی اس کے قریب ہو کر بیٹھا، جس کی ہر آتی جاتی سانس بھیگ کر کانپ رہی تھی۔ اللہ سے خیر مانگے، وارث صاحب ٹھیک ہو جائیں گی میری جان، بابا کہیں نہیں جائیں گے میری جان، نہ میں جاؤں گا دور، میری تو زندگی ہی آپ ہے، اور نہ ہمارے بچے کو کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کی ہمت اور حوصلے پر مر مٹا ہوں۔ غرور ہو رہا ہے کہ میری اماں اتنی زیادہ بہادر ہیں، اور آپ کو اچھی لڑکی بننا تھا نا، بن گئی ہیں، اللہ کو پیاری بھی ہیں، تبھی تو اس نے آپ کی آزمائش لی تاکہ آپ کو اور بہادر بنا دے کہ آپ ایک زندگی کو دنیا میں لائیں۔ اس کی سب باتوں کو مانتی تھی، پھر بھی سسک اٹھی۔ میں ماما کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ نہیں ملیں گی مجھے امیر۔ کاکا جان نے کیوں مار دیا ان کو؟ وہ میری ماما تھی امیر، مجھے ان سے دور رہنا آ گیا تھا، پر ان کی موت سہنا نہیں آتا تھا۔ مجھے ماما دو، میں ان کو تھپڑ معاف کر دوں گی۔ میں ان سے کوئی شکایت نہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، میں کس کو کہوں کہ ماما بولو؟ وہ تڑپ تڑپ کر روئی تو حیران نے اسے اپنے سینے لگا لیا۔ آپ کہیں گی تو میں بن جاؤں گا ماما، ہیرا بھی تو بنا تھا، آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ روئے نہیں، بس کریں۔ وہ آپ کی ماما تھی لیکن بہت سو کی مجرم بھی تھی۔ فرساد صاحب نے شاید ان کی اور سب کی اذیت ختم کرنے کا ہی سوچا ہوگا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی موت پر ہی مر جاتی ہے، پھر ان کی اور آپ کے بابا کی طلاق بھی ہو گئی تھی، اور آپ صاحبہ یہ سب نہ برداشت کر پاتی۔ ان کی دماغی حالت ابتر تھی، آپ بھی دیکھ چکی تھی۔ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ یہاں آپ کے پاس بابا ہیں، جاسم ہے، میں ہوں۔ بس کریں ماں، میرا سینہ سمندر بن چکا ہے آپ کے آنسوؤں سے۔ وہ اسے تسلی دینے میں بھی ناکام ہو چکا تھا، کیونکہ حیران کا کوئی لفظ ایما کی تکلیف میں کمی نہیں کر پا رہا تھا۔ امیر، مجھے اگر کچھ ہو گیا تو معاف کر دینا مجھے، ایسے لگ رہا ہے مر جاؤں گی۔ وہ کچھ دیر رونے کے بعد ذرا سنبھل کر روبرو ہوئی تو اس کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ گلی تھی۔ نہیں مرے گی، میں ہوں نا ایما، دیکھیں میری طرف، دنیا جہاں بھول کر آپ کے لیے سانس بھرتا ہوا یہ امیر آپ کے پاس ہے۔ کچھ یاد نہیں مجھے آپ کے سوا، آپ کے درد کے سوا کسی شے کی ہوش نہیں۔ وہ اس کے لیے بھی رنجیدہ تھی جو ایما کو سنبھالتے سنبھالتے خود بکھر چکا تھا۔ تم مجھے مرنے نہیں دو گے نا؟ وہ بھیگتی پل کے لیے منمنائی۔ نہیں ایما نور، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیئیں، بس میرے لیے جیئیں، کچھ بھی ہو جائے سانس لیں، زندہ رہیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس کی درد میں جلتی آنکھیں چومتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ کس لڑکی کے تڑپتے بلکتے دل کو کچھ سکون میسر آئے۔ کوشش کر رہی ہوں، وہ ٹوٹے حرفوں کو بمشکل جوڑ سکی۔ آپ کی اس کوشش پر قربان جاؤں، میری جان، میری سانس، میرا سب کچھ آپ ہے۔ بس حوصلہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب بھول جائیں گی۔ میں ماما بھی ہوں آپ کی، اب سے ہیرا بھی ہوں، بس لالا نہیں ہوں، اوکے؟ وہ جان بوجھ کر آخری تمہید کرتے بولا کہ ایما نے اس کے سینے پر سے چہرہ اٹھا کر اپنے امیر کو دیکھا۔ لالا میرے پاس ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تم ماما اور ہیرا بن جاؤ، بس اچھے سے بنو گے نا؟ وہ اب تک رو رہی تھی پر اب ہچکیاں تھم گئی تھی۔ میں آپ کے لیے گلی گلی کا فقیر بھی بن جاؤں، یہ تو بس آپ کی ماما اور ہیرا بننا ہے۔ بن جاؤں گا، بلکہ بن گیا۔ بہتر محسوس نہ کریں تو بتائیے گا، گھر چلے جائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ محبت سے چومتا اس کے سکون کے لیے پریشان تھا۔ نہیں، مجھے یہیں رہنا ہے کچھ دیر، میں خود کو سنبھال رہی ہوں، فکر مت کرو۔ میرے بیبی کو بھوک لگ رہی ہے، مجھے تھوڑا سا کھانا لا دو۔ وہ اس کا سر چومتا سرخ ہوتی آنکھوں سے مسکرایا۔ ابھی لاتا ہوں، کیا کھائیں گی؟ وہ لاڈو پیار سے بولا۔ زیادہ نہیں، چند نوالے تک سے کچھ نہ ہو۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے جیسے اس پیٹ میں نمودار ہوئے احساس کے لیے اپنی تکلیف ایک طرف کر گئی۔ یہ حیران کو اس کا مزید گرویدہ کر گیا۔ آپ کو بھی کچھ نہ ہو، محرم زست، لیٹ جائیں، میں لاتا ہوں ناشتہ۔ وہ اپنے پیار کو سمیٹا اسے بٹھانے کے انداز میں لٹائے خود پاس سے اٹھا تو ایما نے اس کا مضبوط ہاتھ جکڑا، پھر انگلیوں سے انگلیوں کو سرکنے دیا۔ بہت سارا پیار جمع ہو چکا ہے، سارا لٹاؤں گا اپنے جگر گوشے پر، ابھی آیا۔ وہ اسے کہہ کر گیا تو ایما نے اس کی پشت دیکھتے آنکھیں موندی۔ ماما کا دوپٹہ جو بیڈ کی سائڈ پڑا تھا ایما نے پھر سے اپنے سینے لگا لیا۔ جب کہران کچن میں آیا تو ولی بھی چائے بنانے کے لیے وہیں موجود تھا۔ ہرمل کو وہ باہر بٹھا کر خود اس کے لیے
چائے بنانے آیا تھا، جو بابا کو دیکھنے فرساد اور رضی کے روم کی طرف گئی تھی۔ کچھ حد تک بہتر ہوئی ہیں وہ، پر ابھی یکدم درد سے نکلنا مشکل ہے۔ ولی کے پوچھنے پر احران نے اسے ناشتہ بنانے کی تیاری کے بیچ بتایا، یہ تو ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا، تم پیو گے چائے؟ ولی نے اسے دیکھتے برادرانہ سی آفر کی۔ ہاں اگر تم بناؤ تو کیوں نہیں؟ جاسم جالس تو نہیں ہوگا کہ اس کا لالا کسی اور کی خدمت کر رہا ہے؟ احران نے مسکرا کر آفر قبول کی، جس پر ولی نے اس کی بیک تھپ کی اور کام پر لگنے کے ساتھ احران کی منتظر نگاہوں کو دیکھتے ہنسا۔ وہ جیلس ہوا کرتا تھا، پر جب سے اسے اس کی بیوی ملی ہے وہ بس اسی کے لیے جلتا سلگتا ہے۔ مجھے تو پوچھتا ہی نہیں۔ ولی کی ٹھنڈی آہ پر احران نے مسکرا کر گردن گھمائی، کیونکہ جاسم سے اس کے یار کا ایسا شکوہ کچھ سنگین تھا۔ ایسا مت کہو، شاید مصیبتیں اور آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی تو اسے ہوش ہی نہ آئی ہو کہ تم سے کوئی لاڈ کر پاتا۔ احران نے ولی کو نرمی سے سمجھایا اور ولی کو بھی یہی لگتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اب اس کے لاڈ اس کی بیگم کے سوا کسی کو ملیں گے۔ ولی نے شرارت سے آنکھ دبائی تو احران کو بھی مسکرانا پڑا۔ اب تم کیا میری لاڈلی سے جلو گے ولی؟ تم سے یہ امید نہ تھی۔ احران نے فوراً بھائی بن کر ولی کو ہرجمگی نظروں سے لتاڑا، جس پر دونوں ہی مسکرائے۔ اس درد بری صبح کے دامن میں یہ ہلکی پھلکی مسکراہٹ کچھ آرام اتار گئی۔ نہیں جل رہا، میں تو یشما کا احسان مند ہوں جس نے جاسم کو تراش کر ہیرا بنا دیا ہے۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی ہے وہ بدل گیا ہے۔ وہ پہلے ہی بہت اچھا تھا، لیکن سورنا کہتے ہیں جس سے وہ یشما کی بدولت ہوا۔ اپنی لاڈلی کے لیے ایسے الفاظ سن کر حیران کا تنگ سینہ پھیل سا گیا۔ غرور سا آیا کہ وہ لڑکی جو سب کو اور سب کچھ سنوارتی ہے، وہ اس کی اماں کی بیٹی، اس کی بہن اور اس کی فیملی ہے۔ یہ تو ہے، میری بہن جو ہے وہ، اور ہم بہن بھائیوں کو سنوارنے کے اضافی وصف اس لیے دیے گئے کہ اس سے ہماری اماں محروم تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی سنوار نہیں سکی، اپنے آپ تک کو نہیں۔ احران کی اس بات پر ولی نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ ان سب کے دکھ ایک ہی جیسے تھے، تبھی اب سب ایک ساتھ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک تھے۔ اللہ سب بہترین کر دے گا احران، ایما بھی سنبھل جائے گی، ہمیں تم سے بہت امیدیں ہیں میرے بھائی، مضبوط رہو۔ ولی نے اسے بھرپور گرم جوشی سے بغل گیر ہوتے یہ تسلی دی، اور جب وہ الگ ہوئے تو واقعی اب جو مسکراہٹ تھی وہ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی امید و یقین سے بھری تھی۔ جبکہ ہرمل دروازے میں ہی رک گئی، کیونکہ فرساد اور اگزئی اور عبید رضوان بات کر رہے تھے۔ وہ زندہ رہتی تو کسی نہ کسی کا جینا حرام کرتی، تبھی مار دیا۔ اس نے میرے بیٹے کی زندگی تمام عمر اجیرن کیے رکھی۔ یہ مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، تاکہ میں اپنے اس بچے کی زندگی بچا پاتا جسے ہمیشہ ذمہ داریوں میں مبتلا رکھا۔ اس کے لیے میں اس سے زیادہ اچھا کچھ نہیں کر سکتا تھا عبید بچے۔ وہ اپنی خاموشی توڑ چکے تھے۔ ہرمل بھی اندر جاتی ان کے پاس بیٹھی۔ دونوں باپ بیٹی اس بوڑھے شخص کے لیے ایک سے رنجیدہ تھے۔ جاسم اور وارث آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے جو کیا وہ سیلف ڈیفنس میں آئے گا، خود کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ عبید رضوان نے تسلی دی، جس سبب وہ سر تو ہلا گئے، پر یہ ہرمل اور عبید دونوں دیکھ سکتے تھے۔ وہ شخص اندر سے تیزاب کی مانند کھل رہا ہے، ہر سانس ان پر قہر ہے۔ کیا کوئی اور بھی دکھ یا پچھتاوا ہے آپ کو کاکا جان؟ ہرمل نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے پوچھا تو اس کی آواز ڈوب کر ابری۔ پچھتاوے تو اتنے ہیں کہ مجھ سے دوسری سانس لینا مشکل ہے۔ تم سب دعا کرو میرے اس بچے کو کچھ نہ ہو۔ فرساد صاحب کی آنکھیں یوں تھی جسے ابھی درد سے پھٹ جائیں گی، جبکہ اس کے بعد نہ فرساد کچھ بولے، نہ ہی ہرمل اور عبید صاحب کے پاس کوئی حرف بچا، جبکہ سرکان کو امید نہ تھی کہ جویریہ واپس آئے گی۔ فی الحال مگر نیند کھلتے ہی اسے اپنے پاس دیکھ کر وہ مسکرایا۔ حالدہ صاحبہ تھک گئی تھی، تبھی سرکان نے انہیں حویلی بھجوا دیا تھا کہ کچھ دیر آرام کر کے واپس آ جائیں۔ وہ بہت ٹوٹ گئی ہیں، میں بس 1 گھنٹہ رکوں گی آپ کے پاس، ان کو میری ضرورت ہوگی۔ سرکان کی مسکراہٹ تب دکھ بنی جب جویریہ کی آنکھیں ایما کا بتاتے بھیگ گئی۔ تم نہ بھی آتی تو شکوہ نہ کرتا، ویسے بھی یہاں بہت کیئر ہو رہی ہے، کہا ہے میں نے ڈاکٹر سے مجھے جانے دیں گھر، پر ان کا کہنا ہے آج مسٹ رکھیں گے، کل ڈسچارج ہو جاؤں گا، پھر تمہیں یوں آنا جانا نہیں پڑے گا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پوچھتا بولا تو وہ رونا روکتی نفی میں سر ہلائے سرکان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ ہرگز نہیں، آپ کو مکمل ریسٹ کرنا ہے، گولی لگی تھی آپ کو، مرنے والے تھے آپ۔ مجھے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، تو یہاں سے بلا وجہ نکلنے کی کوشش مت کریں۔ جب تک ڈاکٹرز مطمئن نہ ہو جائیں میں اجازت نہیں دوں گی کہ آپ جائیں، سن لیا ہے نا؟
وہ اس وقت صرف سرکان کے لیے غصہ اور پریشان تھی کہ ہاسپٹل بیڈ سے ہلنا بھی مشکل ہے اور یہ آدمی یہاں سے جانے کو پر تول رہا ہے۔ سن لیا جویریہ، پر خود کو ایسے بے بس اچھا نہیں لگ رہا ہوں۔ امیر صاحب کو میری ضرورت ہے۔ وہ افسردہ تھا، جس سبب وہ ذرا مزید آگے سرک کر بیٹھی۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے، تبھی تو وہ بھی آپ کی پوری صحت یابی چاہتے ہیں۔ فضول کی سوچیں جھٹک دیں۔ ایما بی بی کے ساتھ میں ہوں، پوری رات ان کے آس پاس تھی، ابھی پھر چلی جاؤں گی۔ رہی بات آپ کے امیر صاحب کی، ان کے پاس ان کے دونوں بھائی ہیں حوصلہ دینے کو۔ وہ بھی صرف اس بندے کی خواہ کی پریشانی دور کرنے پر لگی تھی، پر سوچا نہ تھا کہ سرکان کو جیلس کر بیٹھے گی۔ آپ مجھے جلا رہی ہیں، آپ مجھے جلا رہی ہیں بیگم صاحبہ، ان کے بھائیوں کا بتا کر۔ ان کا بھائی صرف میں ہوں۔ سرکان نے ماتھے پر بل ڈالے جویریہ کو جب گھورا تو وہ اتنی پریشانی کے باوجود مسکرا دی۔ یعنی آپ اپنے امیر صاحب کے لیے پوزیسو ہیں؟ جویریہ نے اس کے ہنوز ہاتھ کو جکڑے دلچسپی سے پوچھا تو سرکان نے منہ پھیرنا چاہا۔ جویریہ نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ بتائیں نا، جویریہ کے جھکے جھکے انداز میں کیے اصرار پر وہ مسکرایا۔ ہاں، یہ وہ بھی جانتے ہیں، تبھی تو آج تک انہوں نے دوست نہیں بنایا کوئی، نہ میں نے ان کے سوا کسی کو دوست یا بھائی سمجھا۔ اس لیے میں جیلس ہو رہا ہوں یہ سن کر کہ وہ ولی اور جاسم بھائی سے حوصلہ لے رہے ہیں۔ سرکان کے سب کہنے پر جویریہ نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور باقاعدہ ہنسی دباتی ذرا اوپر اٹھی۔ آپ کو پتا ہے ولی بھائی نے آپ کو بلڈ دیا تھا، آپ کا ریئر بلڈ گروپ کہیں سے نہیں ملا تھا، تو اس ناطے اب ولی وہاب سکندر بھی آپ کے بھائی ہوئے اور جاسم بھائی تو ہیں ہی، اس لیے جلنا چھوڑیں کیونکہ اب آپ کی دوست میں بھی تو ہوں۔ وہ چہکتا ہوا بولی، جس پر سرکان خوشگوار سا مسکرایا۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی۔ تمہاری دوستی میری زندگی کا سب سے خوبصورت حادثہ ہے بیگم۔ وہ شریر انداز میں اس کے جھکنے کے سبب گال چھوتا بولا، جس سبب وہ شرمائی۔ تو پھر بیگم ہو جائیں۔ وہ بھی مسکراتی واپس بیٹھی تو سرکان کی آنکھوں کی مسکراتی جنبش پر جویریہ کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھنے لگی۔ وہ لوز کمفی بلیک سویٹ پینٹ کے ساتھ بلیک ہی خودی پہنے واش روم سے نکلا تو یشما کال پر بزی تھی۔ جاسم کو دیکھتے ہی اس نے اجازت لے کر رابطہ توڑا۔ کس کی کال تھی؟ وہ قریب آ کے رکے فکر سے بولا۔ گل کی تھی، ابھی سے بور ہو رہی ہے، یاور اور یمانے چلے جو گئے، میں نے کہا ہے چکر لگاؤں گی تو خوش ہو گئی تھی۔ یشما نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھنا ہی چاہا کہ پھر سے رنگ کیا اور اس بار کال زہرا کی تھی۔ لے لو کال، کچھ اہم ہی ہوگا۔ جاسم نے اس کی گال تھپک کر اجازت دی اور خود جا کر مسل سٹریچ کرتا کاؤچ پر جا بیٹھا۔ یشما نے کال پک کی مگر زہرا نے اسے کچھ ایسا بتایا جس پر وہ جذباتی سا ہو گئی، پھر مسکرائی۔ ٹھیک ہے زہرا، تم دیکھ لو یہ معاملہ۔ یشما نے کال بند کی اور فون وہیں رکھے وہ جاسم کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ نے نگہبان کی بلڈنگ کی انشورنس کلیم کیسے کروا لی اتنی جلدی؟ ان معاملوں میں تو مہینے لگ جاتے ہیں۔ یشما کی آنکھوں کے کنارے نم دیکھے وہ اسے جواباً محبت سے دیکھنے لگا۔ تم جب غائب تھی میں نے اور زہرا نے نیدا والے معاملے کے ساتھ یہ معاملہ بھی مل کر دیکھا۔ اثر و رسوخ کے بجائے میری اچھی قسمت کہہ سکتی ہو تم کہ انہوں نے یہ کلیم تمہاری غیر موجودگی کے باوجود ہمیں لینے کی اجازت دی۔ تمہاری جگہ انشورنس کی رقم کے لیے سائن میں نے کیے تھے۔ کیا پیمنٹ مل گئی ہے؟ انکوائری مکمل ہو گئی ہوگی یقیناً۔ وہ خود خوش تھا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو وہ بھی کہہ سکے گا اس نے واقعی یشما کے لیے کچھ کیا، کیونکہ نگہبان کی مین برانچ یہی علاقے والی تھی اور آگ لگنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا۔ چونکہ یہ بلڈنگ اور ادارہ رجسٹرڈ تھا تو اس کی انشورنس بھی کروائی گئی تھی، اور چونکہ اس لگی آگ کی انشورنس والوں کو انکوائری کرنی تھی، تبھی ان کا یہی کہنا تھا اگر آگ واقعی یشما یا اس کی کسی ٹیم ممبر نے خود نہیں لگوائی تو وہ یہ کلیم دے دیں گے، اور اب چونکہ ثابت ہو گیا تھا کہ آگ کس نے لگوائی، زہرا نے یہ معاملہ قانونی طور پر بھی دیکھا تھا، تبھی انشورنس والوں نے کلیم ایشو کر دیا تھا۔ پیمنٹ کے 3 حصے ہیں، پہلا مل گیا ہے اور زہرا نے تعمیراتی کام شروع کروانے کی ہی اجازت مانگی ہے، کیونکہ وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی رقم بلڈنگ کی تعمیر و مرمت پر ہی خرچ ہو رہی ہے یا نہیں۔ تبھی بقیہ 2 حصے ساتھ ساتھ دیں گے۔ میری اپنی ذاتی پراپرٹی بس نگہبان کی 2 بلڈنگز ہی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا یہ میرے گھر میرے لیے قیمتی ہے؟ وہ بے حد خوش تھا کہ یشما کے لیے وہ کچھ کر سکا۔ ایسے بے یقین انداز میں اسے دیکھ رہی تھی جسے ابھی رو دے گی۔ کچھ سوچ کر نہیں کیا یہ، وہ دونوں جگہ میرے لیے بھی اپنائیت سے بھری تھی، بس اپنا سمجھ کر کیا۔ تم عورتوں کے حق میں بولنا لڑنا کبھی مت روکنا یشما،
مجھے فخر ہے تم پر کہ میری بیوی نہ صرف میرے معاملے میں بلکہ دنیا کے سامنے بھی انصاف پسند ہے۔ تم خوش ہوتی ہو تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہم پہلے سے اچھی بلڈنگ دیکھیں گے اب۔ نگہبان تو تم ہو، میری خوشی کی، میرے سکون کی، میرے اطمینان کی۔ وہ سمجھ نہ پائی اس وقت کیسا رد عمل دے، بس آنکھیں آنسوؤں سے بھری تو اس نے جاسم کی جانب بازو پھیلائے ہی کہ وہ ٹیک چھوڑتا اسے اپنے سینے لگاتا مسکرایا۔ روح تک آسودگی اتارتی تھی۔ کیسی لڑکی تھی وہ، اب تک گلے لگ کر حیران ہی ہوتا تھا۔ ایسا اچھا میرے لیے آج تک کسی نے نہیں کیا، تھینک یو سو مچ۔ وہ اپنی بھیگی آواز سمیت منمنائی، جبکہ جاسم تو اس کے سراپے سے اٹھتی مہک کے آگے مدہوش تھا۔ تم یوں ہی سکون میں رہو اور کچھ نہیں چاہیے، اور یہ مت سمجھنا میں جتا رہا ہوں، مجھے واقعی محبت ہے تم سے۔ وہ اس سے ہی سنے دور ہوئی، اب تو زندگی بھر اس شخص کی محبت پر رتی برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اور یہ بھی جانتا ہوں محبت ہے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، ہمیں اس انسان کے لیے سراپا محبت، مہربانی اور انسیت بننا پڑتا ہے۔ تم جب مجھے ملی تھی میں نے اللہ سے شکوہ کیا تھا، یہ کیا چیز مل گئی؟ کیا یہی تھی جس کے لیے اب تک خود کو سنبھال رکھا تھا؟ وہ اپنے سابقہ احساسات بتاتا یشما کو ہنسا گیا، لیکن وہ آنکھوں میں شدید پیار بھرے اسے دیکھتی اس کے ہاتھوں کو زور سے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ اور اب اللہ سے کیے اس شکوے کی ہر سانس کے ساتھ معافی مانگتا ہوں۔ مجھے تم نہ ملتی تو میں خود کو اب تک رون چکا ہوتا۔ کہ سچ ہے جب سے تم ملی میں نے آسان وقت بہت کم پایا، لیکن اگر تم ساتھ نہ ہوتی تو یہ سب برداشت نہ کر پاتا۔ بہت نازک مزاج کر دیا تھا مجھے میری تنہائی اور بے بسی نے، لیکن اب نہیں ہوں۔ خود کو بہت ہمت والا، مضبوط اور یکجا محسوس کرنے لگا ہوں۔ تم کمزوری ہو کر بھی میری کمزوری نہیں بنی۔ اس شخص کا ایک ایک حرف مقدس تھا، کیونکہ وہ بہت خالص روح کا مالک شخص تھا۔ اس کے ہر لفظ سے صدق چھلکتا تھا۔ ہر نظر یشما کو معتبر کرتی، وہ اپنی قسمت پر ناز نہ کرتی تو کیا کرتی؟ یہ سب سننے کے بعد آپ کی محبت محسوس ہو رہی ہے، میری نظر نہ لگے آپ کو۔ بہت پیور دل ہے آپ کا، ہر سیاہی سے پاک روح ہے۔ میرے لیے آپ ایک سانس بھی لیں تو وہ بھی دنیا جہاں سے قیمتی ہے۔ میں صرف آپ کو مضبوط ہی دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ میں نے دیکھ لیا۔ یشما نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر کہتے جب نظریں جھکائے جاسم کے ہاتھوں کو دیکھا، وہ اسے کچھ کھردرے محسوس ہوئے، شاید ٹھنڈ کی وجہ سے ڈرائنس آ رہی تھی۔ کتنے رف ہو رہے ہیں آپ کے ہاتھ، کیئر نہیں کرتے آپ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ بغور جائزہ لینے کے بعد آزاد کرتی اٹھی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں موئسچرائزر تھا، جسے پکڑے وہ اس کے پاس بیٹھی ہی جب جانان کی اگلی کارروائی امیجن کرے۔ وہ تھوڑا اس کی طرف مڑ کر بیٹھا کہ جاسم کی ساری توجہ اس کی بیبی کی جانب ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ دلچسپ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ اپنے خوبصورت شوہر کے ہاتھ بھی خوبصورت کر رہی ہوں۔ ایسے ہاتھ میں نے زندگی میں کسی کے نہیں دیکھے۔ وہ باڈی بٹر کا تھوڑا سا والیوم اپنی ہتھیلی میں لیے اس کے ہاتھوں پر اتنی ملائمت سے پھیر کر بولی کہ اس کے ہاتھوں کے لمس سے زیادہ جاسم کو اس کے لفظ پر حدت لگے۔ کیا کمزور اور ہڈیوں والے؟ وہ لقمہ دیے مسکرایا، در حقیقت ایسی مساج تھراپی پر مدہوش ہو رہا تھا۔ ارے وینی ہاتھ کہتے ہیں انہیں، اور آپ کو کیا پتا مجھے کیوں پسند ہے اتنے؟ وہ نرم و ملائم سرگوشیوں میں سے سسری سا دیکھتے بولی تو اسے ہی جان آنکھوں میں بھرے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اسی کیفیت میں بڑبڑایا۔ چشمہ کے لب متبسم ہوئے، کیونکہ اب یہ بھی جانان ہے، انہی جیسے ہاتھ ہوتے ہیں جن سے سمیٹا جاتا ہے، وفا اور حدت سے بھرپور مضبوط ہاتھ، جسے جو بھی تھامے وہ کبھی چھوڑنے کی خواہش نہ کرے۔ اس لڑکی کی باتیں تک اسے سکون دیتی تھی، پھر وہ خود سکون کا کیسا جہاں ہے یہ بھی خود یشما بھی نہیں جانتی تھی۔ جی جناب، تو آج کی ایپیسوڈ کافی حد تک ریلیکسنگ تھی۔ ایک مزید ایپیسوڈ ہے جس کے بعد کہانی آگے جائے گی۔ مزید کیا ہوگا، وارث کیا ان کی جان بچے گی یا وہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، فرساد اور رگزئی کیا ان کا انجام ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔
تو امید تو ہے کہ کل کے ایپیسوڈ میں ناول آگے چلا جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے میں کہتی ضرور ہوں لیکن تفصیل لکھنے جب بیٹھتی ہوں تو وہ پھر میں نہیں لکھ پاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر تفصیل سے نہ لکھا جائے تو وہ کہانی کی خوبصورتی کو برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ناول شروع سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے، تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو اینڈ پہ جلدی جلدی سمیٹ دیا جائے یا آپ کو بھی ایسے لگے کہ بہت مطلب جلد بازی میں سب کچھ سمیٹا گیا ہے۔ تو میں بہت آرام سے کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے اسی ہفتے میں مجھے امید ہے کہ ختم ہو جائے گا، نہیں تو اگلے ہفتے میں ہو جائے گا۔ یہی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے بالکل۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے۔ یقیناً آپ کو کل کے ایپیسوڈ کا بھی یقین جہاں سے ختم ہوئی ہے وہیں سے شروع ہوگی، تو اپنی ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل، بائے بائے۔